बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले हम आपको अपडेट करें चुहुंग से। शादी की तकरीब में अमीर बालाज टीपू ट्रक्का वाले पर कातिलाना हमला। अमीर बालाज टीपू ट्रक्का वाला जां बहक, जबकि बालाज टीपू के गनमैन्स की जवाबी फायरिंग से हमलावर भी कत्ल हो गया है। चुहुंग से आपको आगाह कर रहे हैं, शादी की तकरीब में अमीर बालाज टीपू ट्रक्का वाला पर कातिलाना हमला हुआ। अमीर बालाज टीपू ट्रक्का वाला जां बहक हो चुका है। आपको बताएं कि बालाज टीपू के गनमैन्स की जवाबी फायरिंग से हमलावर भी कत्ल हो गए हैं। इसरार खान हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं इस वाक़े की। जी इसरार, बताइएगा। जी, ये चुहुंग का इलाका है जहां पर एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में शादी की तकरीब में टीपू ट्रक्का वाले के बेटे बालाज टीपू पर हमला हुआ है, कातिलाना हमला हुआ। नामालूम हमला आवर ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर बालाज टीपू और उसके दो साथी शदीद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए जिनाह अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए बालाज टीपू जाँ बहक हो गया। पुलिस का कहना है कि बालाज टीपू के गनमैनों की फायरिंग से हमला आवर भी मारा गया है। ताहम इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंची, जिन्होंने फोरेंसिक टीमों की मदद से जाए वक़ूआ के शवाहिद एकत्र करने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त जिनाह अस्पताल की इमरजेंसी में भी हालात कशीदा है। पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद है। एसपी सदर सिद्रा खान समेत पुलिस की भारी नफरी वहां पर मामूर है और जाए वक़ूआ में जो इस अफसोसनाक वाक़े में जो जख्मी हुए हैं उनके बयानात भी कलम बंद किए जा रहे हैं, जबकि ऐनी शाहिदीन जो जख्मियों को लेकर आए हैं उनके भी बयानात कलम बंद किए जा रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि वाक़े में मुलव्विस दीगर मुल्ज़िमान की तलाश भी की जा रही है और मुमकिन तौर पर इस वाक़े में मजीद मुल्ज़िमान भी शरीक हैं जो हमलावर को वहां पर छोड़ कर गए, और सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की जा रही है जहां पर ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। इस वक्त सूरत हाल अगर जिनाह अस्पताल की देखी जाए तो वहां पर कशीदा नजर आती है। वहां पर बालाज टीपू के गनमैन और दीगर उसके अजीजो अकारिब और दोस्तों की बड़ी तादाद वहां पर पहुंच चुकी है और अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। इसरार, ये बताइएगा कि अजीजो अकारिब या फिर दोस्तों की जानिब से किसी पर शक जाहिर किया गया है अब तक, और ये भी बताइएगा कि हमलावर की शनाख्त हो पाई है पुलिस से? जी, अभी तक के सरे-दस्त हमलावर की कोई शनाख्त तो नहीं हो सकी। अलबत्ता वाक़े के हवाले से अगर बात की जाए तो इससे मुख्तलिफ पहलू सामने आते हैं। पुलिस का कहना है कि चूंकि इनकी बैरीना दुश्मनी चली आ रही है, बालाज टीपू के वालिद टीपू ट्रकों वाले को भी कत्ल किया गया था, इससे बालाज टीपू के दादा को भी कत्ल किया गया था, और ये एक नस्ल दर नस्ल इनकी बैरीना दुश्मनी चलती आ रही है और यकीनन ये वाक़या भी बैरीना दुश्मनी का ही नतीजा है। ताहम मुतासरा खानदान के बयानात की रोशनी में मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। इसरार, ये बताइएगा कि अमीर बालाज टीपू ट्रक्का वाला किसकी शादी पर गए थे ये वाक़या पेश आने से पहले? क्या किसी ने मुखबरी भी की थी इस हवाले से कोई तफसीलात मौसूल हो सकी हैं अब तक? जी, ये वाक़या पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी में पेश आया, जहाँ पर एक पुलिस के रिटायर्ड डीएसपी इकबाल साहब हैं, जिनके साहब दादे की शादी की तकलीफ में ये शिरकत करने के लिए बालाज टीपू गए थे और इनके साथ इनके कुछ गनमैन भी थे, इनके कुछ दोस्त भी थे। इसी दौरान तकरीब के दौरान ही हमलावर ने इन पर हमला किया और इसमें अंधाधुंध फायरिंग की जद में आकर बालाज टीपू और उसके दो साथी शदीद जख्मी हुए थे, लेकिन अस्पताल पहुंचकर बालाज टीपू जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। अभी सरे-दस्त जो पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है वो ये कोशिश की जा रही है कि तमाम तर जो शवाहिद हैं उनको महफूज किया जाए कि वो जाया ना हो, और क्राइम सीन को उन्होंने सील कर दिया है। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को इस जानिब जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और अस्पताल में भी हालात कदर कशीदा है, लेकिन पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद है। एसपी सदर सिद्रा खान समेत पुलिस के दीगर अफसरान और डॉल्फिन स्क्वाड की नफरी भी वहां पर पहुंच चुकी है। अमन व अमान की सूरत हाल वहां पर बरकरार रखी जा रही है। जी इसरार, एक बार फिर से हमारे नाजरीन को आगाह करने के लिए इस हादसे के हवाले से आगाह कीजिएगा कि ये वाक़या कितने बजे पेश आया, कौन सी जगह थी और गार्ड्स ने किस तरह से रिटेलिएट किया, और लेकिन फिर भी अमीर बालाज टीपू जाँ बहक हो गए। आगाह कीजिएगा। जी, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो कि चूंकि इलाका पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी में पेश है, जहाँ पर
ٹیپو ٹرکوں والے کے صاحبزادے امیر بالاج پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور یہ حملہ شادی کی تقریب میں ہوا جس میں شرکت کے لیے بالاج ٹیپو اپنے دوستوں اور کچھ گن مینوں کے ہمراہ شرکت کرنے کے لیے اس تقریب میں گئے تھے، اور اچانک ایک حملہ آور نے ان پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس کی جد میں امیر بالاج ٹیپو اور اس کے دو ساتھی شدید زخمی ہوئے۔ تینوں زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے جناح ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں بالاج ٹیپو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ دیگر دو زخمیوں میں عثمان اکبر اور فردین بٹ بتائے جا رہے ہیں، جن کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ اس افسوسناک واقعہ کے منظر عام پر آتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی۔ فورینسک ٹیموں کی مدد سے اس وقت شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ کرائم سین کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، کسی غیر متعلقہ شخص کو اس جانب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہسپتال میں جناح ہسپتال میں بھی حالات قدرے کشیدہ ہیں۔ ایمرجنسی کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے، کیونکہ وہاں پر جیسے ہی بالاج ٹیپو کے قتل کی اطلاع ملنے پر اس کے دوست اور عزیز و اقارب بھی اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنا یقیناً مشکل کام ہے، لیکن پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود ہے۔ ایس پی سدرا خان بھی وہاں پر پہنچ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈالفن اسکواڈ کی نفری بھی وہاں پر تعینات کر دی گئی ہے، تاکہ کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہ ہو، کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ واقعہ کی ذاتی عداوت اور بیرونہ رنجش کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے، تاہم متاثرہ خاندان کے بیانات کی روشنی میں مزید حقائق سامنے آ سکیں گے۔ جی اسرار، یہ بتائیے پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے، کیونکہ آپ نے ابھی آگاہ کیا کہ بیانات قلم بند کیے جا چکے ہیں، تو کوئی خبر پولیس نے دی ہے، بتایا ہے ابھی تک دیرینہ دشمنی آخر کس کے ساتھ چل رہی تھی یا کس پر شبہ ہے، یا پولیس کب تک یہ کارروائی تکمیل کے قریب لے جائے گی؟ جی ابھی تک یہ پولیس کی جانب سے اس حوالے سے کچھ بتایا نہیں جا رہا، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے کچھ کہنا قبل اس وقت ہوگا جب تک کہ متاثرہ خاندان اپنے بیانات قلم بند کروا نہیں دیتا اور قانونی کارروائی کا عمل آگے نہیں بڑھتا، مقدمہ درج نہیں ہوتا، اس سے قبل کچھ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ پولیس کی جانب سے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کی جا رہی ہے۔ جو عینی شاہدین جائے وقوع پر موجود ہے، ان کے بیانات بھی قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ جو زخمی دو افراد عثمان اکبر اور فردین بٹ ہسپتال میں لائے گئے ہیں، ان سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، ان کے بیانات بھی قلم بند کیے جا رہے ہیں، اور اس واقعے کے محرکات کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ جی اسرار، یہ بتائیے گا کہ زخمیوں کی حالت ابھی کیسی ہے، اور کب تک مطلب وہ ٹھیک ہو جائیں گے، یا ان کا بھی بیان لیا جائے گا پولیس کی جانب سے؟ جی زخمیوں کے بیانات بھی ابتدائی طور پر لیے جا چکے ہیں۔ جی زخمیوں کی حالت فی الحال تسلی بخش بتائی جاتی ہے، اور انہیں خون کی ضرورت تھی، وہ خون بھی فوری طور پر ان کو فراہم کر دیا گیا ہے۔ مزید ان کے لواحقین عزیز و اقارب بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں ہسپتال میں، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعہ کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ جو لوگ موقع پر موجود تھے، جو لوگ زخمیوں کو ہسپتال لے کر آئے، اور جو گن مین تھے جن کی فائرنگ سے حملہ آور بھی مارا گیا ہے، ان گن مینوں کے بیانات بھی قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ حملہ آور کی سر دست تو کوئی شناخت نہیں ہو سکی، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ اس کی شناخت کے لیے نادرہ سمیت دیگر متعلقہ اداروں سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ جی رابطہ ابھی بھی کیا جا رہا ہے۔ اسرار، ایک بار پھر سے اس واقعے کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ کہاں پر واقعہ پیش آیا اور کس طرح سے پیش آیا؟ جی یہ چین کا علاقہ پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جہاں پر ایک ریٹائرڈ پولیس کے ڈی ایس پی اقبال صاحب کے صاحبزادے کی شادی کی تقریب میں ٹیپو ٹرکوں والے کے صاحبزادے بالاج ٹیپو اپنے دیگر دوستوں اور گن مینوں کے ہمراہ شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ وہاں پر ان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ ایک حملہ آور نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کی جد میں آ کر بالاج ٹیپو سمیت 3 افراد شدید زخمی ہوئے۔ تینوں زخمیوں کو جناح ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن بالاج ٹیپو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ ابھی تک کی جو مصدقہ اطلاعات پولیس کی جانب سے فراہم کی گئی ہیں، اس کے مطابق زخمیوں میں فردین بٹ اور عثمان اکبر شامل ہے، جن کی حالت تسلی بخش بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے اس واقعے کی اطلاع ملنے پر موقع پر ایک تمام شواہد محفوظ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ فورینسک ٹیموں کی مدد سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ زخمیوں کے بیانات بھی قلم بند کیے جا رہے ہیں، جبکہ جائے وقوع پر موجود دیگر عینی شاہدین کے بیانات بھی
قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بالاج ٹیپو کے گن مینوں نے جوابی فائرنگ کر کے حملہ آور کو بھی موقع پر ہلاک کر دیا ہے، جس کی سر دست کوئی شناخت نہیں ہو سکی، تاہم اس کی شناخت کے لیے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بالاج ٹیپو کے اہل خانہ اور دیگر جو زخمی ہیں ان کے اہل خانہ کے بیانات بھی قلم بند کیے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنا ہے، کیونکہ جناح ہسپتال کی ایمرجنسی میں اس وقت بالاج ٹیپو کے دیگر گن مین، دوست اور عزیز اقارب بھی پہنچ چکے ہیں، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کسی موقع پر بھی کوئی ہنگامہ آرائی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایس پی صدر سدرا خان سمیت پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ چکی ہے اور امن و امان کے قیام کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی تک کی صورتحال جو ہے وہ پرامن ہے، اور آگے بھی امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے کہ تمام امور جو ہیں وہ بخوبی سر انجام دیے جائیں گے۔ قانونی کارروائی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، اور اس واقعے میں اگر حملہ آور کے ساتھ یقیناً دیگر بھی ملزمان شامل ہوں گے، جن کی تلاش کے لیے CCTV کیمرے چیک کیے جا رہے ہیں، اور جائے وسیع کے اطراف میں بھی سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے، اور اس واقعے میں ملوث دیگر ملزموں کو بھی جلد گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی، کارروائی ابھی بھی کی جا رہی ہے۔ اسرار، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا اس خبر کے حوالے سے۔ امیر بالاج ٹیپو ٹرکان والا جاں بحق ہو چکے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 41واں اجلاس PSL-9 کے سیکیورٹی پلان کا جائزہ لیا گیا۔ IG پنجاب نے امن و امان کی صورتحال بارے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ بولے PSL کے سیکیورٹی پلان کے SOPs پر 100% عمل درآمد کیا جائے، قانون کی عملداری پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ اجلاس میں پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس رولز کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں نگران صوبائی کابینہ کے 39ویں اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے امن عامہ کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ صوبے میں قانون کی عملداری پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ اجلاس میں PSL-9 کے سیکیورٹی پلان کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے PSL-9 کے سیکیورٹی پلان کے SOPs پر 100% عمل درآمد کی ہدایت کی۔ صوبائی وزراء، مشیران، چیف سیکریٹری، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، انسپیکٹر جنرل پولیس، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور متعلقہ محکموں کے سیکریٹریز نے اجلاس میں شرکت کی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مابین حکومت سازی کے معاملات پر ڈیڈ لاک برقرار۔ پیپلز پارٹی کے مطالبات میں مزید اضافہ، اہم ترین آئینی عہدوں کے مطالبے کے بعد PPP نے نئی فرمائشیں کر دیں۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے پنجاب میں انتظامی سیٹوں پر حصہ مانگ لیا۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں مختلف اتھارٹیز، کارپوریشنز اور کمپنیز کے چیئرمین، وائس چیئرمین کے عہدے مانگے ہیں، جس پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مابین حکومت سازی کے معاملات پر ڈیڈ لاک حال برقرار ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کوارڈینیشن کمیٹیوں کی آئندہ نشست کل پھر ہوگی۔ مسلم لیگ نون کی نمائندگی اسحاق ڈار، ایاز صادق، اعظم نذیر تارڑ اور ملک احمد خان نے کی۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں مراد علی شاہ، قمر زمان کائرہ، سعید غنی، ندیم افضل چند، نواب ثناء اللہ زہری، شجاع خان اور سردار بہادر خان شامل ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون ملک احمد خان نے کہا کہ امید ہے حکومت سازی سے متعلق معاملات درست سمت میں آگے بڑھے اور سب طے بھی پایا جائے گا۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کا سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کا فیصلہ، PTI سے تعلق رکھنے والے آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوں گے۔ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے حکومت بنائے گی۔ عمران خان نے پارٹی کی حمایت یافتہ آزاد اراکین کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کی منظوری دے دی۔ بعض اراکین کے LWM میں شمولیت پر تحفظات کے باعث سنی اتحاد کونسل کے نام پر غور کیا گیا۔ PTI کی حمایت یافتہ اراکین سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ اراکین کل الیکشن کمیشن جا کر دستاویز جمع کرائیں گے۔ شہباز شریف سے سابق وفاقی وزیر سردار محمد یوسف کی ملاقات۔ سردار محمد یوسف کی وزیر اعظم نامزد ہونے پر پارٹی صدر شہباز شریف کو مبارکباد۔ شہباز شریف نے انتخابات میں پارٹی رہنماؤں کارکنان کی کارکردگی اور محنت کو سراہا۔ بولان سے آزاد منتخب ہونے والے رکن میر عاصم کرد گیلو نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے میر عاصم کرد کی ملاقات ہوئی۔ میر عاصم کرد کا نواز شریف پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے نون لیگ میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا۔ شہباز شریف کی میر عاصم کرد گیلو کو ساتھیوں سمیت پارٹی میں شمولیت پر مبارکباد۔
आगे बढ़ें, आपको बताएं पंजाब में खतरनाक नमूनिया मजीद 13 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। लाहौर में 24 घंटों के दौरान नमूनिया से एक बच्चा जाँ बहक, जबकि पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 622 नए केसेस सामने आ गए। लाहौर में एक रोज़ के दौरान 131 नए केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि पंजाब में रवा साल नमूनिया के 392 अमवात हो चुकी हैं और 28,809 केसेस भी सामने आ चुके हैं। लाहौर में रवां साल नमूनिया से 63 हलाकतें और 6,190 केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं। चिकन की कीमत एक बार फिर बढ़ा दी गई। मतवसत तबका सब्जी और फल खानों को भी तरस गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी निर्खनामे पर अमल कराने में नाकाम हो गए हैं। ब्रायलर मुर्गी की कीमत में मजीद इजाफा, कीमत 7 रुपए बढ़ाकर 619 रुपए फी किलो कर दी गई। मार्केट कमेटी ने नया नर्ख जारी कर दिया, जबकि जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 406 और परचून रेट 422 रुपए फी किलो बरकरार है। एक दर्जन फार्मी अंडों का रेट 237 रुपए जारी किया गया है। अंडों की पेटी का सरकारी थोक रेट 6,990 रुपए हो गया है। सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी कीमतों के इतलाक में नाकाम हो गए। शहरी परेशान। आलू की सरकारी कीमत 43 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन 60 रुपए में फरोख्त जारी है। प्याज 162 की बजाय 230, टमाटर 120 की बजाय 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। लहसुन 510 की बजाय 600, सेब 200 की बजाय 300 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। एक दर्जन केला 175 की बजाय 220, मौसमी 120 की बजाय 160, किन्नो 250 की बजाय 300 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। टाउनशिप 11 ब्लॉक की रिहायशियों का गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने गैस की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए शदीद नारेबाजी की। गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ टाउनशिप 11 ब्लॉक के रिहायशियों और ताजिर बिरादरी ने मिलकर एहतजाज किया। मुजाहरे की क़यादत समाजी रहनुमा सरफराज खान ने की। इस मौके पर नदीमुद्दीन कुरैशी, महमूद जफर कादरी, लईक अहमद कुरैशी, खालिद खान, मोहम्मद इकराम, रईस अहमद, जाकिर हुसैन और दीगर ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। शादबाग के इलाके गोलबाग रोड खस्ताहाली का शिकार है। सीवरेज सिस्टम भी नाकारा हो चुका है। रोड पर मौजूद गड्ढे राहगीरों और मकीनों के लिए दर्दे सर बन गए हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, तलहा अशरफ से जानते हैं। जी तलहा, अपडेट कीजिए। शादबाग के इलाके में मौजूद हूँ। गोलबाग रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो खस्ताहाली का शिकार ये रोड, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रात के औकात में भी सफ़र करने में मुश्किल होती है। यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम भी दरम बरम हो चुका है, जिसकी वजह से पानी और कीचड़ इस रोड पर मौजूद है। जगह जगह खड्डे हैं जहाँ पे जो शहरी हैं उनकी मोटर बाइक्स और दूसरी गाड़ियाँ जो कि खड्डों में बजने की वजह से ख़राब होती हैं। शहरियों की जानिब से ये मुतालबा भी किया गया है, ये अपील भी की जा रही है कि इस रोड की मरम्मत करवाई जाए ताकि जो शहरी हैं वो आसानी से सफ़र कर सकें। शहरियों की जानिब से ये भी बताया गया है अरसा 2 साल से इस रोड की खस्ताहाली जो कि देखी जा सकती है, जो किसी इंतज़ामिया की जानिब से ठीक नहीं करवाई। तलहा, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का सीवरेज निज़ाम जवाब दे गया है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी खराब होने से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। शहर के पोश इलाके भी वासा इंतजामिया की अदम तवज्जा और गफलत की भीड़ चढ़ गए। अलामा इकबाल टाउन का सतलुज ब्लॉक बदतरीन सीवरेज मसाइल का गढ़ बन गया। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल हल करवाने का मुतालबा कर दिया। बारहा दफा शिकायत की गई है, लोग गए हैं, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। गाड़ी आती है, बहुत कहने के बाद वो 5 से 6 मिनट पाइप डालते हैं, उसके बाद वो पाइप निकाल लेते हैं। उनसे पूछा जाता है कि यार ये पानी तो निकला नहीं, कहते हैं जी गाड़ी फुल हो गई। बेल अहाता अलामा इकबाल रोड पर गंदे पानी और पत्थरों के ढेर लग गए। सड़क पर पानी जमा होने की वजह से रोड टूट फूट का शिकार। मकीनों को शदीद मुसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों का कहना है 2 माह पहले सीवरेज पाइपलाइन की मरम्मत करवाई गई थी। इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के बायस मामला हल नहीं हो पा रहा। मकीनों ने इंतजामिया से सीवरेज पाइपलाइन की मरम्मत करवाने की अपील की है। मेन मुल्तान चुंगी पर शहरियों की सहूलत के लिए लगाया गया फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 1 साल से खराब। चुंगी के रहायशी फिल्टर पानी से महरूम, नलके गायब हो गए, मशीनरी पड़ी पड़ी खराब हो रही है। अहले इलाका का कहना है फिल्ट्रेशन प्लांट से बहुत फायदा था, अब शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस मसले को हल करवाया जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने एक और अधूरा प्रोजेक्ट आशियाना रोड मुकम्मल कर दिया। अरसा दर्रात से टूट फूट का शिकार रहने वाला आशियाना रोड फिर से कारपेटेड कर दिया गया है। मजीद आपको बताएं कि रोड कारपेटेड करने के साथ ही
ڈرینیج اور روڈ لائٹنگ اور اسٹریٹ لائٹس بھی بحال کر دی گئی ہیں۔ روڈ مرمت ہونے سے آشیانہ روڈ، کماہاں ایئرپورٹ اور ملحقہ آبادیاں مستفید ہو سکیں گی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ایک اور ادھورا پروجیکٹ آشیانہ روڈ مکمل کر دیا ہے۔ مزید بتائیں گے حسنین اولکھ۔ جی حسنین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی بدولت لاہور کو جو پیرس بنانے کا خواب ہے اس کی جو تعمیر ہے وہ تکمیل کے مراحل میں ہے، اور شہر میں جہاں پر بہت بڑے بڑے اور اہم جو پروجیکٹس ہیں وہ مکمل کیے گئے ہیں، ان میں ایک ایسا ادھورا پروجیکٹ بھی تھا، ان میں ایک آشیانہ روڈ کا ایک ایسا مسئلہ تھا جو کہ ایسا دراز سے جوں کی توں تھا۔ جو روڈ تھا وہ انتہائی ٹوٹ پھوٹ اور خستہ حالی کا شکار تھا، یہاں پر حادثات ہونا معمول بن گیا تھا، گاڑیاں خراب ہونا معمول بن گیا تھا، روڈ میں جو گڑھے تھے وہ پڑ گئے تھے، اور جو شہری تھے، جو اہلیان علاقہ تھے، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق یہاں پر جو روڈ ہے اس کو دوبارہ سے کارپیٹڈ کر دیا گیا ہے، اور میرے عقل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو اسٹریٹ لائٹس ہیں وہ یہاں پر چل رہی ہیں، ان کو دوبارہ سے یہاں پر بحال کیا گیا ہے۔ یہاں پر پہلے سے جو لائٹس کے پولز ہیں وہ تو موجود تھے، لیکن لائٹس جو تھی وہ چلتی نہیں تھی، تو یہ آشیانہ۔ حسنین اولکھ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آئی جی پنجاب کا سینٹر فار پبلک سیفٹی سمیت مختلف پولیس دفاتر کا دورہ۔ زیر تعمیر سینٹر فار پبلک سیفٹی لوئر مال کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ آئی جی پنجاب عثمان انور نے سینٹرل فار پبلک سیفٹی سمیت مختلف پولیس دفاتر کا دورہ کیا۔ زیر تعمیر سینٹر فار پبلک سیفٹی لوئر مال کے تعمیراتی کاموں کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سینٹر فار پبلک سیفٹی میں جدید وسائل اور سہولیات میسر ہوں گی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن نولکھا بھی گئے۔ آئی جی نے ایس پی انویسٹیگیشن سٹی کے دفاتر میں تعمیراتی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ سینئر افسران نے آئی جی پنجاب کو تعمیراتی کاموں بارے بریفنگ بھی دی۔ مسلم لیگ نون کی کارنر میٹنگ، لیگ رہنما عطا اللہ تارڑ، ملک اسد علی کھوکھر نے شرکت کی۔ لیگ رہنماؤں نے الیکشن میں ساتھ دینے پر کارکنان کا شکریہ ادا کیا۔ یوسی 227 میں آصف علی انصاری کی رہائش گاہ پر مسلم لیگ نون کی کارنر میٹنگ ہوئی۔ لیگ رہنما عطا اللہ تارڑ، ملک اسد علی کھوکھر، کامران بٹ، عباس جٹ، اشفاق جٹ شریک ہوئے۔ محمد جاوید، عثمان خان، منور کھوکھر، میاں ندیم اسلم سمیت لیگی ورکرز نے شرکت کی۔ لیگی رہنماؤں نے ورکرز کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کی وجہ سے جیت ہوئی ہے۔ پنجاب کالج لائبریری ایسوسی ایشن کا سالانہ فنکشن، ڈاکٹر سید انصر اظہر، سہیل وڑائچ، رانا سکندر حیات خان نے شرکت کی۔ پی ایس ایل ایم ممبران نے لائبریریز کی غیر تدریسی حیثیت کو تدریسی درجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کالجز لائبریری ایسوسی ایشن کا سالانہ میٹ اپ پی سی ہوٹل میں منعقد ہوا۔ ڈائریکٹر جنرل پبلک انسٹرکشن کالجز پنجاب ڈاکٹر سید انصر اظہر، سینئر صحافی سہیل وڑائچ شریک ہوئے۔ رانا سکندر حیات، رانا شبیر صابر آغا، بنفشہ کرن، حسین حیدر نے شرکت کی۔ اپنے کالجز کے بجٹس کو پراپر یوٹیلائز کیا کیجئے، یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، آپ کے پاس کالجز میں باقاعدہ بجٹ ہوتا ہے، پرنسپل کی اتھارٹیز ہوتی ہیں، اس بجٹ کو تھوڑی سی زحمت کیا۔ میں ماڈرن کالج میں 17 سال رہا، 17 سال لائبریری کا انچارج میں رہا، لائبریرین کے ہوتے ہوئے بھی میں ہر سال چھٹیوں میں اس لائبریری کی سٹاک ٹیکنگ کرتا تھا، اتنی مٹی میرے ہاتھوں پہ چڑھتی تھی، صفائی کرتا تھا، سب کچھ کرتے تھے ہم، صرف اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مقررین نے کالجز میں لائبریرینز کے مسائل کے حل کے حوالے سے گفتگو کی۔ پی سی ایل ایم ممبران نے لائبریرینز کی غیر تدریسی حیثیت کو تدریسی درجہ دینے کا مطالبہ کیا۔ ڈپارٹمنٹ نے، گورنمنٹ نے بہت اچھا کیا، رائٹ آف کا اور ویڈ آؤٹ کا نوٹیفیکیشن کیا۔ لائبریریز میں بڑے مسئلے مسائل تھے، وہ ہو گئے۔ اس حوالے سے سسٹم میں کوئی تھوڑا بیک اپ کم ہے، کہ جیسے کہ لائبریریز میں کمپیوٹر کی اویلیبلٹی، اسکینر کی اویلیبلٹی اور نیٹ، اور کیونکہ کالجز میں بھی بی ایس 4 ایئر کی کلاسز ہیں، تو یونیورسٹیز کے لیول پہ جو لائبریریز ہیں ان میں جو فیسلٹیز ہیں ان میں جو فرق ہے اس کو منیمائز کرنے کے لیے ڈی پی آئی پنجاب نے پی سی ایل اے کو درپیش تمام مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ اسوا فاطمہ، سٹی 42۔ سوسائٹی آف سرجنز پاکستان لاہور کے انتخابات کے حوالے سے ایکمیڈیشن پینل کے تمام امیدوار منتخب ہو گئے۔ سروسز پاکستان کے پروفیسر محمد وارث فاروقہ بھاری اکثریت کے ساتھ سوسائٹی آف سرجنز پاکستان لاہور چیپٹر کے صدر منتخب ہو گئے۔ پروفیسر وارث فاروقہ نے سوسائٹی کے انتخابات میں 515 ووٹ حاصل کر لیے۔ حاجی طلعت کے صاحبزادے کی دعوت ولیمہ، علی پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر، فاطمہ صلاح الدین سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔
حاجی طلعت کے صاحبزادے نعمان احمد اور زینب شاہد رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ جلو موڑ کے موقع پر ہوٹل میں دعوت ولیمہ میں علی پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر، فاطمہ صلاح الدین، میاں رضا نے شرکت کی۔ چودھری توفیق، شفیق خان، حاجی لیاقت، ملک شہباز، خواجہ طاہر ضیاء بھی شریک ہوئے۔ صلاح الدین پپی، حاجی محمد اسحاق، ملک احمد حسن، مہر فواد سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کے زیر اہتمام فورٹریس اسٹیڈیم میں نیزہ بازی مقابلوں کی اختتامی تقریب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پی ایچ اے نے فورٹریس اسٹیڈیم میں 2 روزہ نیزہ بازی مقابلوں کا اہتمام کیا گیا۔ چیف منسٹر ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی تھے۔ نیزہ بازی کے مقابلے میں 40 سے زائد ٹیمیں، 200 سے زائد گھڑ سواروں نے حصہ لیا۔ شرکا نے گھڑ سواروں کو شاندار پرفارمنس پر خوب سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بہترین کارکردگی دکھانے والوں میں ٹرافی اور انعامات تقسیم کیے۔ گھڑ سواروں نے تفریح کا موقع فراہم کرنے پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں پاکستان میں ہونے چاہیے تاکہ جو ینگ ٹیلنٹ ہے پاکستان میں وہ ڈسکور ہو پاکستان میں اور ان کو پروان چڑھے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام تھا، بہت اچھا انہوں نے بہت اچھا آرگنائز کیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر اسفر علی ناصر، ڈی جی پی ایچ اے طاہر وٹو، صفی اللہ گوندل، موسیٰ علی بخاری اور دیگر موجود تھے۔ کیمرہ مین علی عدنان اور محمد اسد اور ساتھی رپورٹر ارباز کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ پنجاب یونیورسٹی ہاؤسنگ اسکیم میں فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ صدر پنجاب یونیورسٹی ہاؤسنگ اسکیم پروفیسر ڈاکٹر سہیل اکرم کی جانب سے فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ صدر سوسائٹی کا کہنا تھا کہ فیسٹیول کا مقصد فیملی کو تفریح فراہم کرنا ہے۔ فیملی فیسٹیول 2024 ہم نے منعقد کروایا اور اس کا تھیم ہے 1 ٹاؤن 1 فیملی، اور اس پہ سارے اسٹال جو ہے نا وہ فیملی نے وہ ارینج کیے ہیں یہاں پہ، اور اس سے فیملی خوب انجوائے کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ جلال طارق، سجاد بشیر، پرویز خالد، ڈاکٹر ایاز سمیت فیملیز کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور فیسٹیول کے انعقاد کو سراہا۔ لوگوں کا جو جوش و خروش ہے یہ دیکھنی ہے، اور ایک اور اللہ کا فضل ہوا کہ آج موسم بہت اچھا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو صبح 10:30 بجے بچوں کو لے کے آئے، نہ فیملیز کا واپس جانے کو دل کر رہا ہے، نہ بچوں کا واپس جانے کو دل کر رہا ہے۔ یہاں آج ایک بڑا اچھا فیملی فیسٹیول ارینج کیا گیا ہے، اور یہاں پہ کمال قسم کا فیملی انوائرمنٹ ہے، بہت صفائی ستھرائی کا انتظام ہے، بہت انٹرٹینمنٹ ہے۔ ویری ہیلدی ایکٹیویٹیز یہ بڑی اچھی ہیں اور بڑا اچھا لگا آگے، بلکہ میں تو ان کی انتظامیہ کو کہوں گا کہ یہ سال میں ایک نہیں، سال میں کم از کم 2 ضرور رکھے، کیونکہ اچھی اچھی فیملیز آتی ہیں، لوگ تھکے ہوتے ہیں، گھروں سے نکلنا نہیں ہوتا، تو اس طرح ان کو ایک نکلنے کا موقع ملتا ہے اور ایک دوسرے سے ملنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ فیسٹیول میں شرکا لذیذ کھانوں کے لگائے گئے سٹالز اور بچوں نے جھولے سے خوب لطف اٹھایا۔ کیمرہ مین ٹیپو کے ساتھ توقیر اکرم، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔